नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना ENT स्पेशलिस्ट आपकी खिदमत में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ENT डिजीज़ के साथ हाजिर। मौसम सरमा की आमद है। विंटर में क्या मसले मसाइल होते हैं, लोगों के नाक बंद हो जाते हैं, गले ख़राब हो जाते हैं, कानों पे छप्पे चढ़ जाते हैं। मैं थोड़ा सा पंजाबी के लफ्ज़ ज़रूर बोलूँगा क्योंकि हमारे लोकल स्लैंग्स हैं, क्योंकि 12-13 करोड़ की आबादी का ये पंजाब सूबा है। लोगों को ताकि समझ लगे कि कन्ना दे चप्पे की होंगे ने, नक बंद होने का की मसला है। इसके ऊपर जो सबसे अच्छा काम हमारे पाकिस्तान में हुआ वो पहली ENT कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्कद हुई, जिसके लिए मैं जनरल ज़िया साहब को जाके मिला इस्लामाबाद में। उन्होंने बड़ी खुशी से मेरी दावत कबूल की, मेरे कहने पे वो वहाँ से तशरीफ़ लाए। साथ ही उन्होंने ENT सेंटर्स के लिए वहाँ से डायरेक्टिव इशू किया कोयटा, पेशावर, कराची, लाहौर में कि वहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर्स बने। यहाँ भी आप देख सकते हैं वो माशाल्लाह इस पिक्चर में ही सिटिंग and chairing the session of inauguration and I am delivering the speech. साथ डॉक्टर नसीरुद्दीन जोगेज़ई, फेडरल मिनिस्टर हेल्थ, द टॉप मैन ऑफ द हेल्थ इन पाकिस्तान इज आल्सो प्रेजेंट। अब वहाँ पर यही था कि नाक कान गले जो है ना, इसको गेटवे टू दी बॉडी कहते हैं। ये इंसानी जिस्म के बूहे के बारियां ने, वो अंदर आ रही चीज़ को बाहर निकल रही है। नाक मोस्ट एक्टिव ऑर्गन है जिसको रेस्ट मिलता ही नहीं। रेस्ट इसको हो गया तो बंदे को भी रेस्ट हो जाएगा, यानी जिथे नक साह रुकया तो दम मुसाफर हो गया। तो जिंदगी का आगाज भी नक तो होता है। इसलिए मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो और लैंग्वेज में आपको समझ नहीं आएंगी। बात चली थी ENT डिजीज की। नाक कान गला जो है ये ऐसा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि जहाँ पर मैंने अपने ज़िंदगी के 40 साल मैंने मेहनत की है, गिवन माई लाइफ टू दिस प्रोफेशन। इसके लिए पहली ENT कॉन्फ्रेंस के बाद फिर जो ये देख सकते हैं 1990 में हमारी ENT की 10th कांग्रेस हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वसीम सजाद साहब चेयरमैन सेनेट है, वो है, मैं उनके साथ बैठा हूँ PC होटल में। प्रोफेसर PW एल्बर्टी जो वर्ल्ड अथॉरिटी थे, ही केम फ्रॉम कैनेडा टू टेल समथिंग अबाउट द डेफनेस के ऊपर पहली दफ़ा एक प्रॉपर एक स्लोगन उठा कि हियरिंग फॉर, हमने सुनने के लिए लोगों को इस काबिल करना है कि वो सुनने के काबिल हो सकें। फिर मेरी जो ये लाहौर में 3rd साल की ENT कॉन्फ्रेंस है जो 3 दिन के लिए मैंने कंडक्ट करवाई PC होटल में। और वर्ल्ड ENT प्रेसिडेंट दैट इज प्रोफेसर जॉन जे ग्राइट, ही केम फ्रॉम नीदरलैंड। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ IFOS, इंटरनेशनल फोरम ऑफ ओटोराइनोलॉजिकल सोसाइटीज। वो हमारा आलमी सदर कहलाता है। उसने आगे कहा कि जी सर्दियों में ये जो मौसम आ रहा है, नाक में ठंडी आवाज़ आएगी, शू शू शुरू हो जाता है, नाक बंद हो जाता है। वेयर एवर देर इज ऑब्स्ट्रक्शन देर इज इन्फेक्शन। आपकी घर की नाली है, बंद हो गई, पीछे से सारा बदबू आनी शुरू हो जाएगी। नाक बंद हो गया, साइनोसाइटिस होना शुरू हो जाएगा। साइनोसाइटिस में मेरे को मरीज आके गल करते हैं, डॉक्टर साहब अंदरों भी बदबू आती है, पता नहीं क्यों समझ नहीं लगती अंदर। यानी जो साइनोसाइटिस है ये एक अजीबोगरीब सा मर्ज है जिसमें मरीज को अपने मुंह में स्मेल बुरी फील होती है। अब साइनोसाइटिस क्या है? ये 2 मैक्सिलरी साइनसेस हैं, ये और ये एक मंगला डैम है, ये एक तिरबेला डैम है। ये इधर से रेशे से भर जाते हैं। जब नाक में किसी वजह से DNS है, नाक की हड्डी बड़ी हुई है, नाक में पॉलिप बन गए, ये पॉलिप भी आप देख सकते हैं, नाक की हड्डी भी देख सकते हैं। यानी नाक में रुकावट नहीं होनी चाहिए। जब नाक में रुकावट होगी तो इट विल लीड टू साइनोसाइटिस। अब साइनोसाइटिस के अपने मसाइल हैं, कान का बहरापन हो सकता है, रेशा गले में गिरेगा, जैसे कीड़ा होता नहीं, ये छत टपकती है, टेबल खराब, आपकी कारपेट खराब, आपकी बुक्स। इसी तरह जब रेशा या कीड़ा गले में जाएगा वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आवाज़ खराब हो जाती है, लेरिंक्स में जाएगा, लेरिंजाइटिस हो जाता है। मेरे पास टॉप मोस्ट सिंगर्स पाकिस्तान के आते रहे हैं। मेरे पास प्रोफेसर गुलाम अली साहब हैं, वो भी मेरे क्लिनिक में मेरे साथ बैठे हुए हैं। जो सलमा आगा हैं वो भी आई थी इंडिया से स्पेशल, वो भी 7-8 दिन तक लाहौर में रही हैं, मेरे पास 2-3 दफ़ा चेक कराने के लिए आई हैं। नाहिद अख्तर साहबा जो टॉप सिंगर पाकिस्तान की, उनका भी मसला था, बल्कि वो तो एक दफ़ा 7 दिन मेरे पास इसी राना ENT सेंटर जेल रोड लाहौर पाकिस्तान में मेरे पास दाखिल रही। फिर अदाकारा ज़ेबा बेगम, वो भी इसी ENT सेंटर में अपने गले के सिलसिले में आती रही हैं।
اور اداکار محمد علی، ان کی تو خیر باتیں کچھ اور تھی. ایک وہ اور ایک طارق عزیز صاحب، یہ انمول موتی تھے اپنے وقت کے. ان کی جو آواز میں گرج تھی محمد علی صاحب کے، جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ووکل کارڈ دیے تھے. میرے پاس آتے رہے اسی رانا ENT سینٹر میں 10-12 دفعہ کم از کم آئے، دکھا کے چلے گئے. لیکن طارق عزیز صاحب کا میں ضرور ذکر کروں گا. اور نیلام گھر پروگرام ان کی ایک شناخت تھی. خیر انہیں بعد میں اس کا طارق عزیز شو نام بن گیا. ان کی آواز میں ایک گھن گرج تھی، ایک ایسی آواز جو ٹی وی پہ پہلی دفعہ PTV پہ 1964 میں ایوب خان صاحب نے جب افتتاح کیا PTV سینٹرل لاہور کا، تو پہلی جو چہرہ یا آواز ٹی وی پہ آئی ہے اسکرین پہ، وہ ان کی تھی. اکثر میرے پاس آتے تھے اور گلے کی پرابلم ان کو اکثر تھی، کیونکہ گلے کا وہ استعمال بہت کرتے تھے. بڑی بھرپور طریقے سے، بڑی جاندار طریقے سے جان مار کے پروگرام کو کیا. میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باہر بھی میرے ساتھ میرے اسی رانا ENT ہاسپٹل میں کھڑے ہیں. اکثر آتے تھے. میں نے کبھی چارج نہیں کیا تھا کہ اتنا بڑا ایک محا کلاکار ہے، میں نے اس سے کیا فیس، اس کا آ جانا ہی بہت بڑی بات ہے. میں تو یعنی اتنا ان کے ساتھ پیار کرتا تھا کہ دوائی بھی اپنے پاس سے لے میں کبھی کوئی بات نہیں. بٹ ہی واز ویری ہیپی. مجھے وہ کھانے پہ بلاتے تھے، گارڈن ٹاؤن میں ان کا گھر تھا. میرے لیے کوئی تحفے طوائف لے آتے تھے. یعنی یہ ایک بہت بڑی ایک ڈاکٹر کا اور ایک مریض کا ایک آپس میں ریلیشن شپ تھا، آپس میں ایک بڑی کوآرڈینیشن تھی. اور اس کے بعد ایون ہیملتا آئی ہیں انڈیا سے، وہ بھی میرے اس ENT سینٹر پہ انہوں نے وزٹ کیا، اپنا چیک اپ کروایا. اور اس کے بعد جو اداکارہ شبنم ہے، ایون جو بابرا شریف ہیں، وہ بھی آتی رہی ہیں یہیں پر. یہ میرا جے روڈ پہ جو کنیڈ کالج کے سامنے ہاسپٹل ہے، وہاں پر لوگوں کو اللہ کی مہربانی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ تو امپورٹنٹ جو آپ جانتے ہیں. باقی تو ہزاروں مریض آئے، کوئی کراچی سے آیا، کوئی پشاور سے آیا، کوئی دبئی سے آیا. کل بھی میرے پاس آسٹریلیا پرتھ سے بھی مریض تھا. ایک اور مریض آیا، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے اس وقت مسقط سے آیا تھا، 20 سال پہلے اپنا آپریشن کروایا، میرے بچے کا کریں. یعنی یہ ایک بڑا ہی ایک اچھا نوبل پروفیشن ہے میڈیکل کا، کہ ہم دکھ دور کرتے ہیں. ایک مریض دکھ لے کے آئے، اس کا دکھ دور ہو جائے، اس سے بڑی کوئی ہے. جیسے ایک بچہ بہرا ہے، اس بہرے بچوں کو اگر ہم نے کوئی آلہ لگا دیا، سننا شروع ہو جائے، تو اس سے بڑی یہ ملک فتح کرنے سے بڑا کام ہے. ہماری یہ جو ENT کی کانفرنس تھی، 3rd سال کی ENT کانفرنس میں نے لاہور میں جو منعقد کرائی ہے، اس میں بھی یہ تھا کہ آلہ لگانے میں آپ دیر نہ کریں، کیونکہ یہ ڈز ناٹ ریکوائر مچ. آپریشن کے لیے تو بڑے مسائل ہیں، اس کے لیے انستھیزیا کے مسائل ہیں بہت. اب کان کا پردہ لگانا ہے، کوئی کوکلیئر امپلانٹ کرنا ہے، بے ہوشی کے لیے اس کا اپنا فٹنس فرام انستھیزیا لینی پڑتی ہے. اب آلے کے لیے کو نہیں، یہ پتہ ENT اسپیشلسٹ کا کام ہے. پہلے وہ کان کو دیکھے اس قابل ہے کہ نہیں، اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے. یہ میرا ایک سلوگن ہے جو 3rd سال کی ENT کانفرنس میں، جہاں پر مجھے انہوں نے گولڈ میڈل بھی صاف کر دیا ان ریکگنیشن ٹو مائی سروسز. اور وہیں پر خالد مقبول صاحب خوش ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی رات کو آپ سب لوگ ڈنر پہ آئیں گورنر ہاؤس میں، یہ آپ ہماری فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے تمام ڈیلیگیٹس کو خود ریسیو کیا. ہم نے وہاں پر وی انجوائڈ ہز ہاسپٹیلٹی. اس کے بعد میں پھر فردر بتاؤں گا. اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں نے سال کی ENT کانفرنس جو تھی کھٹمنڈو نیپال میں نے سائنٹیفک سیشن کو چیئر کیا. یہ دیکھ سکتے ہیں، آئی ایم چیئرنگ دا سائنٹیفک سیشن ان کھٹمنڈو. وہاں بھی یہ تھا کہ ہیئرنگ فار آل، سننا سب کے لیے. پھر وہ اسی کی کڑی تھی کہ میں ملائیشیا کوالالمپور چلا گیا. میں نے بڑی ٹریولنگ کی ہے. ٹریولنگ از اے سائنس. ٹریولنگ سے آپ لرن کرتے ہیں، یو گرو. وہاں کی جو لیٹسٹ چیزیں ہیں وہ سن کے آ کے اپنے ملک میں وہ کریں، تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو نہ جانا پڑے. اب ڈاکٹر چلا جائے گا لیکن مریض جانا شروع ہو گئے، لاکھوں مریض ہیں، وہ کہاں بیچارے باہر جا سکتے ہیں؟ دے کین ناٹ افورڈ. تو یہ ہمارا کام ہے کہ جہاں جہاں ہمیں پنجابی کہتے 10 پہ جی اتنے فلاں چیز دسنی ہے، تو فلاں چیزیں تو اسی جائیے اتنے، تو اتوں علم دی ٹوکری بھر کے لیا کے لوگوں کو وہ فائدہ دئیے. نہ کہ وہ مریض اتوں جی ہر ویلے جیسے باہر جا رہے ہیں جی ٹریٹمنٹ ابراڈ. ٹریٹمنٹ ابراڈ جو ہے وہ بڑا ایکسپینسو کام ہے، بڑا اس کے لیے مسائل ہیں. اور لیکن ہمارا فرض ہے جو ڈاکٹر حضرات ہیں یہ جائیں. جیسے پھر میں گیا ہوں، دین آئی وینٹ ٹو آرلینڈو میں فلوریڈا میں گیا ہوں. میرے ساتھ ورلڈ پریزیڈنٹ وہاں جوسو کے سرونگ تھی، جینیفر وہ کھڑی ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ایئر کی وہ سب سے بڑی ڈاکٹر تھی، کان کے اوپر ورلڈ اتھارٹی ان دا ہول ورلڈ. انہوں نے کہا جی کہ اعلیٰ سماعت جتنی جلدی ہو سکے بچے کو لگ جائے. اور بڑوں کے لیے بھی انہوں نے کہا، بچوں کے لیے، بچے اور بوڑھے تقریباً ایک ہی طرح کی ان کی عادتیں ہوتی ہیں، پرابلم ہے. بزرگ ہیں 70 سال 65 کے بعد اگر ہیئرنگ امپیئر ہے، سمپل سی بات ہے اس کو اچھا، لیکن آلہ لگانے کے لیے پراپر
لگانا چاہیے. ENT اسپیشلسٹ شوڈ ڈو دی فالو اپ. لگانے کے بعد مہینے 15 دن بعد میں بلاتا ہوں. میں نے آج بھی ایک مریض میرے پاس وزیر آباد سے تھا, دوسرا مریض میرے پاس پشاور سے تھا, تیسرا مریض میرے پاس سرگودا سے تھا. میں نے کہا بھی آپ نے آ کے دکھانا ہے مجھے. 15 دن نہیں تو 2 سے 3 ہفتے میکسیمم 1 منتھ کے بعد مجھے رپورٹ کرنے کہ میرے کان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی فریکوینسی میں ٹیسٹ کر کے اس طریقے سے اس کو لگاؤں اس کو, تاکہ ہی شوڈ بی بینیفیٹڈ. یہاں پر لوگ آلہ لے کے خود ہی دکان سے جیسے گئے جی وہ فلان کیپسول دے دو جی وہ کھا لیا, وہ سیلف میڈیکیشن سے نقصانات ہوتا ہے. آلہ تو ہمارے لاہور میں شالمی میں بھی ملتا ہے. کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, وہ دوائیوں کی دکان پہ پر بھی پڑے ہوئے ہیں, لیکن دوائیوں کی دکان پہ شوگر اور بلڈ پریشر کی گولی بھی پڑی ہوئی ہے. وہ خود کھائیں گے تو مسائل ہو جائیں گے. وہ ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کرے شوگر کی کتنی گولیاں لینی ہیں, انسولین لینی کہ نہیں لینی. یہ میں ایک پراپر اگزامپل دے رہا ہوں. اب سب سے بڑی جو بات میں کہنا پسند کروں گا کہ مجھے لندن بھی جانے کا موقع ملا. وہاں پر جسیلا اسٹیورٹ جو ان کی ممبر پارلیمنٹ ہے, شی از لائک دی MNA, جیسے ہمارے ایک MNA ہوتا ہے وہاں ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے. اس نے مجھے وہاں پر انوائٹ کیا ہاؤس آف لارڈس میں آفٹر نون ٹی پہ. وہاں پر ہاؤس آف لارڈس کے ممبر بھی تھے, بلکہ یہ سینئر ممبر ہاؤس آف لارڈس لارڈ لیوس میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ٹاپ بیوروکریٹ ریٹائرڈ اور سرونگ, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے ہسٹورین بھی تھے وہاں پر. جو ہسٹورین تھے ان کو انہوں نے اس ٹیم میں سب سے اپر اور ہائی پوزیشن میں رکھا, اور ہمیں بتایا بھی کہ جی وی کیپ دا ہسٹورین ایز نمبر 1 ویئر ایور دیر از اے گیدرنگ. کوئی علمی ادبی کوئی ہسٹری. وہاں نے مجھے پوچھا بھی کہ دیکھو ہم لوگوں نے بڑا کام کیا, جو بھی تھا انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, یہ پورا ایک ہی ایریا تھا. تو وٹ پوزیشن ایٹ یور کنٹری, کیونکہ میں آپ کو ریپرزینٹ کرتا تھا. تو میں نے بتایا جی کہ آئی ہیو کم فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, اور وہاں پر بہترین ابھی بھی اسی طرح سسٹم جاری ہے. جو پودا آپ لگائے ہیں وہ ایک تناور درخت ہے, 3 صدیوں پہ محیط ہے. اب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی بن گیا ہے اللہ کی مہربانی سے. ساتھ ہی جو میو ہاسپٹل ہے, جو ارل میو تھے وائس رائے آف ہول ساؤتھ کانٹیننٹ انڈیا, ان کے نام پہ میو ہاسپٹل رکھا گیا تھا. بلکہ وہاں سے پرنس آئے تھے ایک ایلبرٹ وکٹر, اس کے ساتھ ہی ایک ایلبرٹ وکٹر ہاسپٹل ہے جہاں پر میں اپنے پرائیویٹ مریض جو تھے جو افورڈنگ ہوتے تھے میں داخل کرتا تھا. کوئی ٹانسل کے آپریشن کرتا رہا ہوں, VS میں ناک کے کرتا رہا ہوں. وہ بھی ایک یونیک جگہ جہاں پر بیفور پارٹیشن صرف وائٹ اسکن پیپل یوز ٹو گیٹ ایڈمیشن. یہ باقی اب پاکستان بننے کے بعد دو عام لوگوں کو ملنا شروع ہوا ہے داخلہ. ادروائز اٹ واز اے ونڈرفل پلیس. اس کے بعد میں نے پھر انہیں بتایا کہ جیسے پنجاب یونیورسٹی آپ بنا گئے ہیں, آپ نے یہاں پر ایک بنایا تھا اس کا میو اسکول آف آرٹس, وہ اب NCA بن گیا. مطلب بڑے خوش ہوئے, دے ور فیلنگ ہیپی کہ ایک کام جو لاہور کو انہوں نے بڑی ذکر کیا کہ لاہور کو ہم نے بنایا تھا سٹی آف اسکول اینڈ کالجز. تو اس کا ماشاءاللہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تعلیم کو آگے بڑھایا. اور اسپیشلی جو ENT کے لیے ناک کان کے لیے میرا فرض ہے بتانا, کیونکہ میں اس شعبے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں میں اویئرنیس دیں, لوگوں کو کانفیڈنس دیں کہ جو بیماری بہرا پن اگر کسی کے بچے کو لاحق ہوگی وہ ڈسپوائنٹڈ نہ ہو. اس کو ہم ایک روشنی کی کرن دکھائیں. وہ جو بہرا بچہ ہے اس کے گھر میں روشنی آ جائے گی, رونقیں آ جائیں گی. اگر بہرے بچے کو سمپل ایک آلہ, جیسے میں نے یہ کیمپ لگایا تھا ادھر صوبہ شفیع ہاسپٹل میں جا کے, یہ دیکھ سکتے ہیں ابرار الحق صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, ان کے بھائی میجر اسرار صاحب بھی, DCO ناروال بھی موجود ہیں. وہ 200-250 مریض میں نے دیکھے. اس کے بعد میں نے انہیں کچھ کو آلہ اپنے پاس سے دے دیا. کوئی بات نہیں, کسی کی خدمت ہو جائے. بڑے مجھے کل بھی سکون ہوا کہ ایک بچہ جو تھا خاص طور پر منڈی بہودین سے آیا ہوا تھا, اس کی ماں کہہ رہی تھی جس کا والد کوئی نہیں ہے. میں نے اس کو آلہ دے دیا. کسی نے کہا جی اس کا افورڈ نہیں کر سکتے, وہ پھلروان سے تھا, ملک وال سے, کھاریاں سے, یہ ایڈجسٹنٹ ایریا, کوئی شکر گڑھ سے تھا, پسرور سے تھا, ڈسکے سے تھے. وہ جتنا ایریا ہے ناروال کے ارد گرد لوگ آئے ہوئے تھے. وہ کہتے جی سانو 10 پہ جی ڈاکٹر رسول رانا صاحب جڑے ٹیلی ویژن والے ڈاکٹر نے, انہوں نے آنا ہے تو انہوں نے فری کیمپ کرنا. تو میں نے ان کو خوشی سے دیکھا. پھر DCO جو تھے ناروال, انہوں نے ہمیں کھانے پہ گھر بلایا اور ہم نے لنچ کیا. اس کے بعد ہم واپس آئے. تھینک یو.